बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सफदर अली। मेरे साथ हैं मामले साथी एक्सपर्ट नासिर अली। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है हाई प्रोफाइल हैकिंग। नासिर साहब, हाई प्रोफाइल हैकिंग होती क्या है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट नासिर अली और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाई प्रोफाइल हैकिंग। हाई प्रोफाइल हैकिंग का मतलब है कि हैकर जो हैं, जो हमारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं या मिसाइल डिलीवरी सिस्टम्स हैं, इनको क्या हैक कर सकते हैं। और ऐसे ही जो मिलिट्री के जो गैजेट होते हैं, रडार होते हैं या सेंसर होते हैं या सैटेलाइट होते हैं, मिलिट्री सैटेलाइट, स्पाइंग सैटेलाइट, उनको भी हैक कर सकते हैं। ये है आज का हमारा टॉपिक। लेट्स स्टार्ट। नाज़रीन, मैं आज आपको बताऊंगा कि हाई प्रोफाइल हाई डेफिनेशन हैकिंग क्या है और हैकर कैसे किसी भी मुल्क के न्यूक्लियर वेपन्स या मिसाइल सिस्टम को हैक कर सकते हैं। नाज़रीन, ये जो दौर है, ये जो ईरा है, दिस इज़ द ईरा ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दिस इज़ द ईरा ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, दिस इज़ द ईरा ऑफ टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर, दिस इज़ द ईरा ऑफ हाई प्रोफाइल हाई डेफिनेशंस हैकिंग वॉरफेयर, दिस इज़ द ईरा ऑफ साइबर वॉरफेयर। मज़ीद नाज़रीन, इस टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर हैकर के पास ऐसे मॉडर्नाइज किस्म के गैजेट, सेंसर और टूल मौजूद हैं, रेडियो इंटरफेस टूल मौजूद हैं और सॉफ्टवेयर और इसके अलावा लागथम मौजूद हैं और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, जो इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस होती है, उसके हाई प्रोफाइल हाई डेफिनेशंस कैपेबिलिटी मौजूद है कि वो किसी भी न्यूक्लियर वेपन्स या मिसाइल सिस्टम को हैक करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, जो कि दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा पोटेंशियल थ्रेट है। थ्रेट का मतलब है ख़तरा है या पोटेंशियल हज़ार्ड है, यानी दुनिया के लिए वो एक ख़तरनाक चीज़ हो सकती है, एक ख़तरनाक पहलू हो सकता है और पूरी दुनिया के लिए एक वार्निंग हो सकती है। इसके अलावा जो हैकर्स हैं वो किसी भी हमारे जो न्यूक्लियर एसेट हैं, इसके अलावा मिसाइल डिलीवरी सिस्टम है जिससे न्यूक्लियर वेपन्स को कैरी किया जा सकता है, उसके अंदर एक्सेस कर सकते हैं और उसके अंदर पेनिट्रेट हो सकते हैं। मौजूद नाज़रीन, ये लम्हा फ़िक्रिया है इंसानियत के लिए और ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि हैकर्स इस मॉडर्नाइज दौर के अंदर इतनी कैपेबिलिटी रखते हैं और एक पोटेंशियल थ्रेट हैं पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि कोई भी हैकर या हैकर्स का ग्रुप्स अगर किसी भी मुल्क के न्यूक्लियर वेपन्स या डिलीवरी सिस्टम को सिस्टमेटिकली हैक करने के बाद उसको लॉन्च कर सकता है और किसी भी मुल्क के ऊपर उसको गिरा सकता है, जिससे बहुत बड़ी तबाही आ सकती है, जिसको काउंटर करने की ज़रूरत है। और ये जो हैकर्स हैं, अगर इतनी कैपेबिलिटी रखते हैं तो ये तीसरी आलमी जंग, न्यूक्लियर जंग भी छिड़ा सकते हैं, यानी उसको भी रूनुमा कर सकते हैं। मौजूद नाज़रीन, आपको मेरी बात पर यकीन शायद ना आए, मगर मैं आपको ऐसी एग्ज़ाम्पल देना लगा हूँ कि आप ख़ुद यकीन कर लेंगे। नाज़रीन, रिसेंटली ईरान ने यूएसए के 2 अदद जो खरबों मिलियन ट्रिलियन डॉलर्स के दुनिया के जदीद तरीन महंगे तरीन ड्रोन्स, जिसका नाम है ग्लोबल हॉक, तो पहले जो इन्होंने ईरान के जो हैकर्स हैं उन्होंने ग्लोबल हॉक को 40,000 फुट के जो बुलंदी है और आल्टीट्यूड है, इतनी बुलंदी से इन्होंने ग्लोबल हॉक को नीचे उतार लिया था। पहले ईरान ने अफ़गानिस्तान के जो बाउंड्रीज़ हैं
ایئر اسپیس ہے وہاں سے اتارا تھا، دوسرا ایران نے اپنی جو ایئر اسپیس ہے وہاں سے گلوبل ہاک کو وایا ہائی پروفائل ہائی ڈیفینیشن ہیکنگ کے ذریعے لینڈڈ کیا تھا، آسمانوں کی بلندیوں سے زمین پر اتار دیا تھا۔ معزز ناظرین، گلوبل ہاک جو ڈرون ہے یہ بہت سی کیپیبلٹیز رکھتا ہے اور اسپائنگ آپریشنز یعنی جاسوسی کرنے کے لیے یوٹیلائز ہوتا ہے۔ اس کے اندر بہت سے ہائی ڈیفینیشن ہائی پروفائل گیجٹ، کیمراز اور میپنگ سسٹم، نیویگیشن سسٹمز اور ویپن کیپیبلٹی بھی کیری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور دشمن کے ٹارگٹ کو خود ہی نیوٹرلائز کر سکتا ہے۔ اس کی جو ٹائم ڈیوریشن ہے، فلائٹ ٹائم ہے، یہ بہت زیادہ ہے، اور اس کے علاوہ جو اس کا آلٹیٹیوڈ ہے یعنی یہ کتنی بلندی پر پرواز کر سکتا ہے، یہ 40,000 سے ابو جو آلٹیٹیوڈ ہے وہ اس کے اوپر پرواز کرنے کی کیپیبلٹی رکھتا ہے۔ اور یہ جو گیجٹ ہے اس کو گراؤنڈ اسٹیشن سے کنٹرول کیا جاتا ہے، جس طرح عموماً آپ نے دیکھا ہوگا جو کامن جنرل جو ڈرون ہوتے ہیں ان کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے ویڈیو بنانے کے لیے یا کوئی پکچر بنانے کے لیے، تو ریموٹ کنٹرول سے وہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک باقاعدہ ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول اسٹیشن بنایا جاتا ہے جو کہ اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ کھربوں ڈالر کا ڈرون ہونے کے باوجود، ہائی پروفائل ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود، دنیا کا ماڈرنائز اور ہائی ڈیفینیشن گیجٹ ہونے کے باوجود اس کو ایران نے ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ ہیک کیا ہے، اور 2011 میں اس کو 40,000 کی جو بلندی تھی اس سے ہیک کیا تھا ایران نے۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر ہیکرز 40,000 فٹ کی بلندی سے یعنی 40,000 فٹ کی جو بلندی ہے اس آلٹیٹیوڈ سے اتنی بلندی سے ڈرونز کو آسانی سے ہیک کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیکر کسی بھی ان فلائٹ میزائل ڈیلیوری سسٹم، یعنی وہ پرواز کر رہا ہے، اس کو لانچ کر دیا گیا ہے، اس کے جو سسٹم کو، اب میں آپ کو بتاتا چلوں، کوئی بھی میزائل ہے اس کے اندر الیکٹرانک ڈیوائسز لگی ہوتی ہیں جو کہ میزائل کو کنٹرول کرتی ہیں، اس کا نیویگیشن سسٹم ہوتا ہے وہ بھی الیکٹرانک ڈیوائس پر مشتمل ہوتا ہے، سافٹ ویئر پر مشتمل ہوتا ہے، اس کے علاوہ کمیونیکیشن سسٹم ہوتا ہے وہ بھی الیکٹرانک ڈیوائسز اور سافٹ ویئر پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی بے تحاشا اس کے جو ہے ایک میزائل کے اندر لیپسز ہوتی ہیں الیکٹرانکلی۔ تو یہ ہیکرز کیا کرتے ہیں، انہی جو لیپسز ہیں ان کا فائدہ اٹھا کر جو ان فلائٹ جو پروجیکٹائلز یا میزائل سسٹم فلائٹ کر رہا ہے، پرواز کر رہا ہے، یا پھر لانچر ہوتا ہے پیڈ کے اوپر ڈپلائیڈ ہے اور نیوکلیئر ویپن ڈپلائیڈ ہے لیکن اس کو ابھی فائر نہیں کیا گیا، اس کو بھی ہیک کر سکتے ہیں ہیکرز، یعنی اتنی کیپیبلٹیز ہے، اور یہ یقیناً 100% ایسا پاسبل ہے۔ میرے نزدیک تو 100% یہ پاسبلٹیز ہیں، پوٹینشیل پاسبلٹیز ہیں کہ ہیکر یا ہیکرز کا گروپ کسی بھی نیوکلیئر ویپنز یا ڈیلیوری سسٹم کو بآسانی ہیک کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اتنی جدید ماڈرنائز گیجٹ، سینسر اور الیکٹرانک وارفیئر سسٹم موجود ہیں کہ ایسا کرنا 100% پاسبل ہے۔ معزز ناظرین، جو سائنسدان ہیں، جو انجینئرز ہیں اور اس ریلیٹڈ فیلڈ سے ایکسپرٹیز ہیں، مجھے امید ہے کہ وہ میرے اس اوپینین، میرے اس موقف سے اس کی تائید کریں گے اور اس موقف سے، اس اوپینین سے متفق ہوں گے کہ ہیکرز ایک پوٹینشیل تھریٹ ہے، اور جو ہمارے نیوکلیئر ویپنز ہیں، ہمارے نیوکلیئر ایسڈز ہیں، اس کے علاوہ نیوکلیئر ڈیلیوری سسٹمز ہیں، وہ خطرے کے اندر ہیں، اور ایک بہت بڑا پوٹینشیل تھریٹ ہے ہیکنگ، اور ایک پوٹینشیل ہزارڈ ہے
کس کے لیے؟ انسانیت کے لیے، اس دنیا کے لیے۔ معزز ناظرین، میں اب آگے چل کر اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا کہ ہیکرز کو ان کو کیسے ان کے خلاف ہم کارروائی کر سکتے ہیں، ان کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں کہ ان نیئر فیوچر یا مستقبل کے اندر یا موجودہ حال کے اندر یہ ہمارے کسی بھی ایسے سینسٹیو ایسٹ کو ہیک نہ کر سکیں۔ ناظرین گرامی، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جو ہیکرز ہیں ان کے اگینسٹ سائبر ڈیفنس کیسے مرتب کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہیکرز ہیں ان کو ان ٹائم کاؤنٹر کیا جائے اور ان کے خلاف جو ہے کارروائی کی جائے، یہ کسی بھی سینسٹیو ٹیکنالوجی کو ہیک نہ کر سکیں۔ وہ میں آپ کو بتانے چلا ہوں کہ اینٹی ہیکنگ کاؤنٹر میئرز کیسے کر سکتے ہیں۔ ہم کر سکتے ہیں ود ہائر پروفائل سیکورٹی ماڈیولز میکینزم بنا کر اور وایا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ کوانٹم ٹیکنالوجی سیکورٹی ماڈیول میکینزم۔ اگر ہم یہ چیز بنائیں گے، ایسا میکینزم بنائیں گے، ہائی پروفائل ہائی ڈیفینیشن سیکورٹی میکینزم، کس کے ذریعے؟ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور کوانٹم ٹیکنالوجی میکینزم۔ آپ کو ناظرین میں بتاتا چلوں، جو دنیا کے اندر جتنے بھی سسٹمز ہیں، اپنا موبائلس ہیں، گیجٹس ہیں، سینسر ہیں اور سیمولیشن ٹیکنالوجی ہے، اس کے علاوہ کمپیوٹنگ سسٹمز ہیں، یہ جتنے بھی سسٹمز ہیں ان کے اندر جو سیکورٹی کا سسٹم ہوتا ہے، میکینزم ہوتا ہے، وہ کنونشنل ہوتا ہے، وہ روایتی طریقہ ہوتا ہے جس کے اندر بائنری نمبر آف سسٹمز سے کام لیا جا رہا ہوتا ہے اور 001 001۔ اس طریقے سے جو ہیکر ہے وہ اس سسٹم کا پتہ چلا لیتا ہے وایا ریڈیو انٹیلیجنس، الیکٹرانک انٹیلیجنس کے ذریعے۔ جو یہ گیجٹ ہوتے ہیں ان کے ذریعے وہ وایا ریڈیو ویوز کسی بھی گیجٹ کے بارے میں اس کے پیرامیٹر حاصل کر لیتے ہیں، اس کا جو فنگر پرنٹس ہوتے ہیں ان کو حاصل کر لیتے ہیں اور پھر وہ جو ہیکرز ہیں اس سسٹم کے اندر پینیٹریٹ ہو جاتے ہیں، یعنی گھس جاتے ہیں اور اس کا پورا کنٹرول اپنے اختیار میں لے لیتے ہیں۔ تو جو میں بتا رہا ہوں آپ کا طریقہ وہ ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی سپورٹ کے ساتھ اور ہائی پروفائل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، جس کو سپر انٹیلیجنس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کہہ سکتے ہیں، اور کوانٹم کمپیوٹنگ سسٹم، کوانٹم ٹیکنالوجی سسٹم۔ اب کوانٹم ٹیکنالوجی جو ہے اس کے اندر جو ہے یہ کنونشنل یا روایتی طریقہ اختیار نہیں کیا جاتا فار سیکورٹی ماڈیول کے لیے۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر اتھینٹیکیشنز ہوتی ہیں کوانٹم کے اندر۔ کوانٹم کے جو پارٹیکلز ہیں اور جو 01 ہے، یہ سیریز یہ انپریڈکٹیبل ہوتی ہے، جس کو ہم سپر پوزیشن کہتے ہیں۔ اس کو ہیکر جج نہیں کر سکتے، ریڈ آؤٹ نہیں کر سکتے اور اس کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ جو 0 ہے یا 01 ہے یا 1 ہے یا 0 ہے، یہ کس پوزیشن کے اوپر جو ہے وہ اپنی پریسنس یا اپیرنس ظاہر کرے گا اور کس جو سرکٹ ہے اس کے اندر کس جگہ کے اوپر جو ہے یہ اپنے آپ کو ایکسپوز کرے گا یا اپنی جو اپنی پوزیشن ہے اس کو ظاہر کرے گا۔ ناظرین، فی الحال دنیا کا کوئی بھی ایسا ہیکر یا ایسا کوئی سسٹم یا ایسا کوئی انٹیلیجنس سسٹم یا ایسا کمپیوٹنگ سسٹم، ایسا سافٹ ویئر الگورتھم دنیا میں موجود نہیں ہے جو سرکٹ کے اندر جو کوانٹم سرکٹ ہے، سیکورٹی ماڈیول ہے، اس کے اندر جو پارٹیکلز ہیں ان کی ایگزیکٹ پوزیشن کو پریڈکٹ کر سکے، کیونکہ سپر پوزیشن ہے یہ ہے کہ اس کو انپریڈکٹیبل ہے اور اس کی ججمنٹ کرنا ناممکن ہے۔ مثلاً ناظرین، اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ہیکرز ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے کسی بھی نیوکلیئر ویپنز یا ڈیلیوری سسٹم کے اندر انٹرفیس ہو سکتے ہیں۔
اس کا کاؤنٹر میں نے آپ کو بتا دیا ہے وایا کوانٹم ٹیکنالوجی اینڈ سپورٹ آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سسٹمز یا ٹولز، اس کے ذریعے ہم اس چیز کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ہیکرز ہیں وہ جو سیکیورٹی میکینزم ہے اس کو بریچ کیسے کرتے ہیں، ان کے پاس ایسے کیسے میتھڈ ہیں، ایسے کون سے طریقے ہیں جن کو یوٹیلائز کر کر وہ کسی بھی ایئر کرافٹ کو، کسی بھی ڈرون کو، کسی بھی ڈیلیوری سسٹم، میزائل سسٹم کو یا نیوکلیر ویپن میزائل سسٹم یا پروجیکٹائل کو ہیک کرنے کی کیپیبلٹی رکھتے ہیں، یا کسی بھی سیٹلائٹ کو وہ ہیک کر سکتے ہیں اور اس کی انفارمیشن کے اوپر اپنا کمانڈ اینڈ کنٹرول یعنی یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ اس سیٹلائٹ کی جو ڈائریکشن ہے اس کو چینج کر سکتے ہیں، اور کسی بھی میزائل کی ڈائریکشن کو چینج کر سکتے ہیں، کسی بھی شپ کی ڈائریکشن کو چینج کر سکتے ہیں اگر وہ ہیک کر لیں کسی بھی طریقے سے۔ تو وہ ان طریقوں کے بارے میں آپ کو اب ڈیفائن کروں گا کہ وہ کس طریقے سے جو انٹرفیس کرتے ہیں ہمارے سسٹم میکینزم کے اندر۔ تو نمبر 1 ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ ہے وایا سیٹلائٹ انٹرفیس۔ اب سیٹلائٹ تو معلق ہیں یا آربٹنگ کر رہے ہیں اسپیس انوائرمنٹ کے اندر، ڈیفرنس آربٹس کے اندر، تو وہ ہیکن زمین گراؤنڈ اسٹیشن کے اوپر بیٹھ کر یا کسی بھی خفیہ جگہ کے اوپر بیٹھ کر وایا ریڈیو انٹرفیس جو ہے وہ اپنا کسی بھی قسم کا جو ہے نا وہ فریکوینسی اسپیکٹرم یوٹیلائز کر سکتے ہیں، جس میں لیزر سے بنتا ہے لائٹ ایمپلیفیکیشن بائی اسیمولیٹڈ امیشن آف ریڈیشن۔ اس کے علاوہ الٹرا وائلٹ اسپیکٹرم کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں، لیزر اسپیکٹرم کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں، انفراریڈ اسپیکٹرم کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں، اور جو سب سے زیادہ جس چیز اسپیکٹرم فریکوینسی اسپیکٹرم کو استعمال کر سکتے ہیں وہ ہے ریڈیو انٹرفیس۔ اور اس طریقے سے وہ ان فلائٹ میزائل ڈیلیوری سسٹم، جب میزائل اپنے ٹارگٹ کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو اس کو ہیک کر سکتے ہیں وایا سیٹلائٹ، اور اس کی ڈائریکشن چینج کر سکتے ہیں، اس کی جو منوربلٹی ہے اس کو چینج کر سکتے ہیں، یعنی اس کے اوپر پوری کمانڈ اینڈ کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ڈرونز، ایئر کرافٹ، کسی بھی ایسی چیز کو ہیک کر سکتے ہیں سیٹلائٹ کے تھرو جو جس کے اندر الیکٹرانک میکینزم بنا ہوا ہے، اور اس کے اندر کوئی بھی الیکٹرانکس کی ایسی لیپسز ہیں جہاں سے وہ اس کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں اور کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، اور اس سسٹم کے اندر اپنا بنایا ہوا سافٹ ویئر بھیج سکتے ہیں جو اس کے اوپر جس کو مال ویئر بھی کہتے ہیں کنٹرول حاصل کر سکیں۔ معزز ناظرین، دوسرے نمبر پر جو ہیکرز ہیں وہ وایا ریڈیو انٹرفیس، ریڈیو فریکوینسی انٹرفیس سے کسی بھی سسٹم کے اندر پینیٹریٹ کر سکتے ہیں، اور اس کا جو کنٹرول ہے خود حاصل کر سکتے ہیں، اور اپنی انٹینشن، اپنے آبجیکٹو کے اکارڈنگ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اور ریڈیو انٹرفیس کا جو سسٹم ہے یہ ان کے پاس موجود ہوتا ہے، جو لانچر پیڈ ہوتا ہے جہاں پر میزائل کو ڈپلائڈ کیا جاتا ہے، یا کسی بھی اور سسٹم کو ڈپلائڈ کیا جاتا ہے جس میں رڈار اسٹیشن ہو سکتا ہے، جس میں الیکٹرون وارفیئر سسٹم کے گیجٹ ہو سکتے ہیں، ان کو وایا ریڈیو انٹرفیس یا اس میں ریڈیو انٹرفیس میں یہ ہے کہ وہ گراؤنڈ کے اوپر، زمین کے اوپر رہتے ہوئے سیٹلائٹ کو یوٹیلائز نہیں کرتے بلکہ ریڈیو فریکوینسی اسپیکٹرم کو یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے پاس اس کے اکارڈنگ ہی گیجٹ یا سینسر ہوتے ہیں، اور ان کو ڈیفرنٹ فریکوینسی اسپیکٹرمس کے اوپر یوٹیلائز کرتے ہیں، اور وہ کسی بھی سسٹم کو ہیک کر سکتے ہیں۔ معزز ناظرین، ہیکر تیسرا جو میتھڈ ہو سکتا ہے وہ وایا لینڈ لائن، جو بجلی کی تاریں ہیں، ایسی ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ بجلی کی تاروں کے تھرو بھی ہیکرز آپ کے سسٹم میکینزم کے اندر پہنچ سکتے ہیں اور آپ کے سسٹم کو ہیک کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپٹیکل فائبر کیبلز ہوتی ہیں جو ٹیلی فون کے لیے تیز رفتار پر ڈیٹا ٹرانسفر
ٹرانسفر کے لیے یوٹیلائز ہوتی ہیں یا ڈیٹا ریسیونگ کے لیے یوٹیلائز ہوتی ہیں. اس کے علاوہ الیکٹریکل کیبلز ہوتی ہیں جو لینڈ لائن انٹرفیس ہے اس کے اوپر یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اور ہیکرز آپ کے کسی بھی سسٹم میکینزم کو، کسی بھی سسٹم کو، اور آپ کے اگر ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے نیوکلیئر ویپن یا میزائل سسٹم یا ڈرون ایئر کرافٹ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں تو وہاں تک وہ پہنچ سکتے ہیں. معزز ناظرین، ہیکر جو 4 نمبر پر یعنی چوتھے نمبر پر اپنا طریقہ کار یوٹیلائز کر سکتے ہیں وہ ہے انٹرنیٹ. اب کسی بھی ملٹری انسٹالیشن کو آپ ایگزامپل لے لیں، یا بھی کوئی گورنمنٹ انسٹالیشن ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، یا اس قسم کا ڈفرینٹ ٹائپس آف ڈپارٹمنٹس ہیں، وہاں پر بھی وایا انٹرنیٹ کی جو موجودگی ہے وہ اس کے تحت یہ جو ہیکرز ہیں انٹرنیٹ کو یوٹیلائز کرتے ہوئے آپ کے سسٹم میکینزم کے اندر، آپ کی ڈیوائس کے اندر، آپ کے کمپیوٹر کے اندر جہاں پر حساس معلومات رکھی ہوئی ہیں، یا پھر آپ کا کوئی ڈیلیوری سسٹم ہے اس کے اندر بھی وہ پینیٹریٹ کر سکتے ہیں وایا ریڈیو انٹرفیس. یعنی یہ انٹرنیٹ کے تھرو جائیں گے لیکن وہاں پر ریڈیو اسپیکٹرم کو یوٹیلائز کیا جائے گا، پھر ایسا ممکن ہے. ناظرین گرامی، اس کے علاوہ جو بہت ہی حساس قسم کی ٹیکنالوجی آ چکی ہے ہیکرز کے پاس کہ جس کا ادراک و فہم ابھی تک ہمیں نہیں ہے، اور اسی چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ ہمیں مل کر ایک پیج پر آنا پڑے گا، اور اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تمام ممالک کو ایک پلیٹ فارم بنانا پڑے گا تاکہ دنیا کے اندر سے اس بہت بڑے خطرے کو، اس بہت بڑے پوٹینشیل تھریٹ کو کاؤنٹر کیا جائے، اور اس کے اگینسٹ نیو سسٹم بنائے جائیں جو ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائڈ کر سکیں. امید ہے ناظرین آج کا ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا، میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نیو ٹاپک کے ساتھ. جب تک اجازت دیں. اللہ